Assalamu alaikum dear viewers. Today I am discussing the basic elements of understanding and writing literary works. So, what is the craft of literature and how the people are able to understand different works of literature, especially novel, short story, etc., etc. So, today we are discussing elements of fiction, and as you all know that elements of fiction are plot, setting, character, point of view, theme. Dear viewers, आज हम जो है वो फिक्शन के एलिमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं. उसमें सबसे पहले प्लॉट आता है. प्लॉट का मतलब क्या है? प्लॉट की डिफिनीशन हम इंग्लिश में यूं करते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी आर प्ले. इट मीन्स दैट हाउ द राइटर प्लान्ड his events and series of action in a logical sequence. इसका मतलब ये है ना कि प्लॉट में राइटर ने किस तरह जो है वो अपनी कहानी को पेश किया है. यानी कहानी के वाकयात को सिलसिलावार बयान करने का नाम क्या है? प्लॉट है. और प्लॉट जो है वो यानी हाउ द अथर अरेंजेस इवेंट्स टू डेवलप द बेसिक आइडिया. इसका मतलब ये है कि लॉजिकल सीरीज में जो इवेंट्स होते हैं ना वो किसी तरह बिगिनिंग, मिडल और एंड तक चले जाते हैं. इसी तरह प्लॉट जो है ना, प्लॉट के 5 एलिमेंट हैं. तो सबसे पहले हम एक्सपोजिशन को डिस्कस करेंगे. इसे हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं. एक्सपोजिशन में क्या होता है कि राइटर जो है वो सबसे पहले अपने वाकयात यानी वाकयात में जो कैरेक्टर्स होते हैं, बैकग्राउंड होता है और सेटिंग होती है वो आपको रिवील करता है. यानी इन सब चीजों को हम बारी बारी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है मैं ये बताना चाहता हूं कि लोगों को आगाही दी जाती है नावल के मुख्तलिफ किरदारों से, मुख्तलिफ वाकयात से, उनके एक दूसरे के माबैन रिलेशन से, कि उनके दरमियान क्या रिलेशंस है, या वो एक दूसरे के दुश्मन है या दोस्त है, या इन दोनों खानदानों में कोई जो है वो कौन सा रिश्ता है या बात चल रही है. ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है राइजिंग एक्शन. राइजिंग एक्शन का मतलब ये है कि इसमें जो है वो वाकयात जो है वो आगे बढ़ने लगते हैं. जब वाकयात आगे बढ़ने लगते हैं यानी इवेंट्स इन द स्टोरी बिकम कॉम्प्लिकेटेड, द कॉन्फ्लिक्ट इज रिवील्ड. तो जब जो है वो कहानी में वाकयात जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाते हैं, पेचीदा होना शुरू हो जाते हैं, लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि अब जो है वो कहानी का जो कश्मकश है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आएगा. ठीक है, तो राइजिंग एक्शन में लोग जो है वो क्या डिस्कस करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करते हैं. क्या डिस्कस करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कश्मकश है. यानी अगर कोई रीडर या आप लोग जो है वो नावल देखते हैं या ड्रामा देखते हैं या शॉर्ट स्टोरी देखते हैं, तो अगर उसमें सस्पेंस नहीं होगा, उसमें जो है वो कोई थ्रिल नहीं होगा, तो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे. तो कॉन्फ्लिक्ट जो है कश्मकश, यही चीज जाहिर करता है. इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 2 तरह के होते हैं. एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि मसला जो है वो उस बंदे के अंदर है, मेन कैरेक्टर के अंदर है. यानी अगर कोई यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की सिर्फ एक किस्म है और वो है कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ. कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ का मतलब क्या है? कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ का मतलब ये है कि ये जो कैरेक्टर है, ठीक है, बाज औकात इस तरह होता है कि कैरेक्टर माजूर होता है. ठीक है, तो वो माशरे में सर्वाइवल नहीं कर पाता, या उसे लोगों की तंग नजरों का
اور لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ کسی کیریکٹر کو کوئی بیماری ہوتی ہے, یا مطلب کوئی کیریکٹر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے خاندان اپنے بگننگ سے خوش نہیں ہوتا, کوئی جو ہے وہ غریب ہوتا ہے مالدار بننا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. تو اندر کی جو کشمکش ہوتی ہے نا اسے ہم کیریکٹر ورسز سیلف کا نام دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کہتے ہیں. دوسری طرف آتا ہے ایکسٹرنل. تو ایکسٹرنل کانفلکٹ جو ہے, ایکسٹرنل کانفلکٹ میں 3 طرح کے ٹائپس ہے. پہلا جو ہے کیریکٹر ورسز کیریکٹر, یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کہانی میں ہیرو ہے اور اس کے مد مقابل اس کا کوئی دشمن ہے تو کیریکٹر اور کیریکٹر کا جو ہے نا کانفلکٹ ہوا نا, کشمکش ہوا دونوں کے درمیان. یا 2 خاندان ہیں, 2 خاندانوں کی مابین دشمنی ہے یا کوئی اور واقعہ ہے, ٹھیک ہے. یا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ہے, ٹھیک ہے, اور دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں, تو یہ بھی جو ہے وہ کیریکٹر ورسز کیریکٹر کی کشمکش کے زمرے میں آتا ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہم کیریکٹر ورسز نیچر کہتے ہیں. یعنی اس کی بہترین مثال ولیم گولڈنگ کا ایک ناول ہے لارڈ آف دا فلائز, اس کی دی جاتی ہے. یعنی کہ وہ بچوں کا جہاز جب ہٹ ہوتا ہے اور وہ آئی لینڈ پر گر جاتے ہیں, تو اسی آئی لینڈ پر جو ہے وہ لوگ نیچر کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہیں اور سروائیول کی مختلف راہیں تلاش کرنے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انسانوں اگر یا اس طرح ہم اس بلک سے لے سکتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے یا وہ غلطی سے جنگل میں چلا جائے اور راستہ بھٹک جائے تو وہ کس طرح سروائیول کرتا ہے, کس طرح جنگل سے باہر آتا ہے. تو یا بعض اوقات فلڈز آتے ہیں, بعض اوقات زلزلے آتے ہیں, تو یہ بھی کیریکٹر ورسز نیچر کے کیٹیگری میں ہم لے سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر آتا ہے کیریکٹر ورسز سوسائٹی. یعنی اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ایماندار شخص ہے اور وہ بے ایمانوں کی سوسائٹی میں رہتا ہے, یا ایمانداروں کی سوسائٹی ہے اور اس میں ایک بے ایمان شخص رہتا ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات جو ہے وہ ایک بندہ ہوتا ہے جو اس سوسائٹی میں یعنی سروائیول نہیں کر پاتا. تو کیریکٹر ورسز سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اور سوسائٹی اس کے خلاف ہے, یا سوسائٹی جو ہے وہ کسی بندے کے خلاف ہے. تو اس میں ہم کیریکٹر ورسز سوسائٹی کو لے سکتے ہیں. یعنی کیریکٹر ورسز سوسائٹی میں یعنی اسٹرگل اگینسٹ آئیڈیاز, پریکٹسز اور کسٹمز آف ادرس. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یعنی بعض لوگ جو ہے تو ہے وہ اپنے سوسائٹی کی کسٹم, نامز, ٹریڈیشن, رولز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف ہوتے ہیں, اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں, اس کے خلاف یعنی وہ لوگ اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اب ہم آگے آتے ہیں یعنی سیٹنگ کی طرف, ٹھیک ہے. تو سیٹنگ جو ہے یعنی سیٹنگ نہیں, رائزنگ ایکشن کے بعد آتا ہے کلائمیکس, ٹھیک ہے. تو کلائمیکس کو ہم ٹرننگ پوائنٹ آف دا اسٹوری کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعات جب اپنے اختتام تک پہنچ جاتے ہیں, پھر ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے, یا کوئی مر جاتا ہے, یا لوگوں میں دشمنی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی اور کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی کے بعد لوگ انتظار کرتے ہیں, یعنی واقعات اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کلائمیکس جو ہوتا ہے نا, ریڈر ونڈرز دیٹ وٹ ول ہیپن نیکسٹ, ول دا کانفلکٹ بی ریزالوڈ اور ناٹ, اوکے. یعنی اور کانفلکٹ عموماً کس طرح کا ہوتا ہے, یعنی بعض اوقات کیریکٹر مین جو پروٹاگنسٹ ہوتا ہے اس کو نئی انفارمیشن ملتی ہے, یا بعض اوقات جو ہے وہ مین کیریکٹر جو ہے وہ اس انفارمیشن کو ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے نا. یعنی اگر ہم ہیملیٹ کی ایگزامپل لے لیں یہاں پر, تو ہیملیٹ جو ہے جب ہیملیٹ کو پتہ چلتا ہے, گھوسٹ اسے بتاتا ہے, گھوسٹ اس کے باپ کا ہوتا ہے کہ تمہیں انتقام لینا ہے, تمہارے چچا نے مجھے قتل کیا ہے. تو اسی طرح کی جب ایک نئی انفارمیشن جو ہے وہ بندے کو ملتی ہے, پروٹاگنسٹ کو ملتی ہے, تو وہ کلائمیکس ہوتا ہے. پھر واقعات جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے پالنگ ایکشن. تو پالنگ ایکشن جیسے میں نے کہا کہ جب آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ جب اپنے حل ہونے کی طرف بڑھتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, پالنگ ایکشن کہتے ہیں. یعنی ریزولوشن بگنس, ایونٹس اینڈ کمپلیکیشن اسٹارٹ ٹو فال انٹو پلیس. دیز آر دا ایونٹس بٹوین کلائمیکس اینڈ ڈیناؤما. یعنی شروع اور کلائمیکس کے درمیان جو ایونٹس ہوتے ہیں نا وہ حل ہونے لگتے ہیں,
اور کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اسے پالنگ ایکشن کہتے ہیں. آخر میں ریزولوشن ہوتا ہے, تو آخر میں اینڈ جو ریزلٹ ہوتا ہے اسے ہم کس چیز میں بیان کرتے ہیں؟ ریزولوشن میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کیا سیٹنگ آتا ہے. ٹھیک ہے, سیٹنگ. تو سیٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ سیٹنگ کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, ٹائم اینڈ لوکیشن دیٹ اے اسٹوری ٹیک پلیس. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کہانی شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور کہانی کی شروع میں ایک بندے نے پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایک یعنی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اسے ایک دن کا کھانا ملتا ہے, ایک دن کا نہیں ملتا, تو ہم یہ کیا سمجھ لیتے ہیں کہ کہانی غریبوں کے متعلق ہے یا یہ غریبوں کی بستی ہے, یہ بندہ غریب ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اس کے علاوہ جو ہے یعنی پلیس, تو پلیس کا مطلب یہی ہے کہ سیٹنگ میں پلیس جو ہے وہ بہت زیادہ کیریکٹر کے متعلق ریویل کرتا ہے یا کیریکٹر کے متعلق آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو ہے یعنی اگر آپ لوگوں نے بہت ساری موویز دیکھی ہوں گی, اس میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ کیریکٹر ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی حویلی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مالدار ہے. ٹھیک ہے, یا بعض اوقات جو ہے وہ کسی جنگل کا سین ہوتا ہے, بعض اوقات سمندر کا سین ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ارنسٹ ہیمنگ وے کا ایک ناول ہے اے مین ان دی سی. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک بندہ سمندر میں ہوتا ہے اور وہ یعنی قدرت کے خلاف جو ہے یا قدرت یعنی مچھلی ایک وہ پکڑتا ہے اور پھر آگے بہت ساری اسے مشکلات درپیش آتی ہیں. ٹھیک ہے, آگے ٹائم کا ذکر ہے. تو ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سا ہسٹوریکل پیریڈ ہے, یعنی یہ کون سا ایئر ہے, کون سا ٹائم ہے, یعنی دن کا وقت کون سا ہے, ایئر کون سا ہے, یہ کہانی کب شروع ہوتی ہے, کیونکہ کہانی کا کورس آف ٹائم بھی ضروری ہوتا ہے نا, کہ یہ کہانی کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی ہے. یہ کہانی 100 سال پر مشتمل ہے, 50 سال پر مشتمل ہے, 10 سال پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. ویدر کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے یعنی یہ بارش ہو رہی ہے, سورج چمک رہا ہے, یا طوفان آیا ہوا ہے, یا سیلاب آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ویدر بعض سٹوریز جو ہے وہ نیچر سے متعلق ہوتی ہیں, تو اس میں ویدر کنڈیشن بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. سوشل کنڈیشنز, تو سوشل کنڈیشنز کا مطلب یہ ہے سوشل کنڈیشنز میں what is the daily life of the characters like? Does the story contain local colors, writing that focuses on the speech, dress, mannerisms, custom, etc. of a particular place? اس کا مطلب یہ ہے سوشل کنڈیشن, یعنی اگر ایک ناول جو ہے وہ پشتونوں کے معاشرے کے متعلق ہے تو یہاں پر یہ ثقافت, یہ تہذیب, یہ سب دکھایا جائے گا, ہمارا معاشرہ دکھایا جائے گا. لیکن اگر کوئی انگلینڈ یا امریکہ کا ہے تو وہاں کا تہذیب یا ثقافت یا ان لوگوں کے معاشرہ جس طرح کی تشکیل ہوئی ہے وہ وہی دکھایا جائے گا. ٹھیک ہے, تو سوشل کنڈیشن بھی لوگوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ یہ کہانی اس معاشرے, ان لوگوں اور ان حالات کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد موڈ یا ایٹماسفیئر آتا ہے. تو بعض اوقات جو ہے اگر کوئی مووی شروع ہوتی ہے تو وہ جو عجیب طرح کی آواز آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ ہارر مووی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح موڈ یعنی یہ غمگین کہانی ہے, یا یہ رومانٹک کہانی ہے, یا یہ جو ہے وہ خوشی والی ہے. ٹھیک ہے, یا یہ انتقام والی سٹوری ہے. تو یہ بھی شروع میں سیٹنگ کی موڈ یا ایٹماسفیئر سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں یعنی کیریکٹر کی طرف. ٹھیک ہے. تو بیسکلی لٹریچر میں ہم کیریکٹر جو ہے وہ 2 میننگز میں استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے کیریکٹر ہم اسے کہتے ہیں یعنی لٹری ورک میں جو بندہ ہوتا ہے اسے ہم کیریکٹر کہتے ہیں. پرسن ان اے فکشنل اسٹوری, اے پرسن ان اے فکشنل اسٹوری از کالڈ کیریکٹر. دوسری جو ہے وہ یعنی ہم عام انسان جو ہوتے ہیں ریئل لائف میں, تو ہم اسے بھی کیریکٹر کہتے ہیں نا, کوالٹیز آف اے پرسن جسے ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم لٹری ورک کی بات لے لیں تو لٹری ورک یا ادب کے جو ناول یا ڈراما یا شارٹ سٹوری ہوتی ہے اس میں کیریکٹر 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک پروٹاگونسٹ ہوتا ہے, ایک انٹاگونسٹ ہوتا ہے. پروٹاگونسٹ ہیرو ہوتا ہے, انٹاگونسٹ جو ہے وہ مائنر کیریکٹرز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کیریکٹر کو لوگ کس طرح اسٹڈی کرتے ہیں,
تو کیریکٹر میں کیا کرتے ہیں ہم کہ کسی بندے کی فزیکل اپیئرنسز، یعنی اس نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ کس طرح دکھتا ہے، یعنی اس کا ہیئر کس طرح جو ہے وہ ہے، اس کے اسکن کا رنگ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب فزیکل اپیئرنسز میں آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یعنی what he or she says, thinks, feels, dreams and what he she does or does not do. okay, یعنی وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ کس طرح کے خواب دیکھتا ہے، وہ کیا محسوس کرتا ہے، یعنی اس بندے کے کریکٹر کو کسی طرح اس فکشنل ورک میں شو کیا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کریکٹر میں یعنی ایک اور بات بھی آتی ہے نا کہ دوسرے لوگ، یعنی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے متعلق تو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے یا اپنے آپ کو بہت زیادہ پارسا اور بہت زیادہ اچھا سمجھتا ہے، لیکن بعض اوقات دوسرے کیریکٹرز کے منہ سے جب اس کے بارے میں کمنٹ سننے کو ملتے ہیں تو اس کی ریئل کیریکٹر واضح ہوتی ہے نا. وہ جو کہتے ہیں کہ زبان خلق و نقار خدا سمجھو. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کسی شخص کے بارے میں جو کہتے ہیں وہی. اب ہم آتے ہیں کیریکٹرز کے ٹائپس کے بارے میں. تو لٹری ورک میں جو کیریکٹرز ہوتے ہیں وہ یعنی 3 یا 4 قسم کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ پلیٹ کیریکٹر ہوتا ہے. پلیٹ کیریکٹر کا مطلب کیا ہے؟ پلیٹ کیریکٹر 1 ڈائمینشنل کیریکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ بس یعنی جس طرح ہے اسی طرح ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ پارسا ہے تو پارسا بندہ ہے، اگر وہ چور ہے تو چور ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف آتا ہے ڈائنامک. ٹھیک ہے. ڈائنامک کیریکٹر وہ ہوتا ہے نا کیریکٹر ہو ڈز گو تھرو چینج اینڈ گروز ڈیورنگ اے اسٹوری. یعنی جس طرح عام انسانوں کی زندگی ہوتی ہے، ہم انسان جو ہے وہ مختلف حالات میں جب پڑ جاتے ہیں، مختلف طرح کی ایکسپیرینسز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، ہم مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف طرح کے واقعات پیش آتے ہیں ہمارے ساتھ، تو اسی طرح ہمارا کیریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک مشہور کوٹ ہے نا کہ جو بندہ جتنی زیادہ سختیاں برداشت کرتا ہے، جتنی زیادہ مشکلات پیش کرتا ہے، اتنا زیادہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اتنا زیادہ وہ جو ہے پالش ہوتا ہے. تو اسی طرح ڈائنامک کیریکٹر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ وقت کے ساتھ گرو کرتا ہے، وہ وقت کے ساتھ جو ہے بہتر بنتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ وقت کے ساتھ میچیور ہوتا چلا جاتا ہے. تو وہ کون سا کیریکٹر ہوتا ہے؟ ڈائنامک کیریکٹر ہوتا ہے. اسٹیٹک کیریکٹر. تو اسٹیٹک کیریکٹر وہ کیریکٹر ہے جو کہ کیریکٹر ڈز ناٹ گو تھرو اے چینج. یعنی اسٹیٹک کیریکٹر وہ ہوتا ہے یعنی بعض اوقات جو ہے انسانوں کے حوالے سے کہ انسان بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اسٹیٹک کیریکٹر وہ کیریکٹر ہوتا ہے جو کہ تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتا، جو جس طرح ہوتا ہے آخر تک ویسا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے نا کہ بعض اوقات جو ہے وہ ایک بندہ سٹبن ہوتا ہے یا ایک بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے، تو وہ آخر تک سنجیدہ ہی رہتا ہے. اس میں ایک اور کیریکٹر میں لکھنا بھول گیا ہوں لیکن اب یاد آ رہا ہے. ایک اور کیریکٹر راؤنڈ کیریکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. راؤنڈ کیریکٹر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی fully developed personalities that are affected by the story's events. They can learn, grow or deteriorate by the end of the story. Characters are most convincing when they are resemble real life people by being consistent, motivated and lifelike. تو یہ راؤنڈ کیریکٹر جو ہوتا ہے نا یہ بہت ریئلسٹک کیریکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس پر زندگی اثر انداز ہوتی ہے، وہ واقعات سے متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ سیکھتا ہے، ترقی کرتا ہے اور جو ہے وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ واقعات سے متاثر ہو کر اگر اچھا ہے تو برا بنتا ہے، اگر برا ہے تو اچھا بنتا ہے. اسی طرح جو ہے جس طرح انسانوں کی زندگی میں مختلف واقعات آتے ہیں اور اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس طرح راؤنڈ کیریکٹر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آگے جو ہے وہ اب ہم آگے جا رہے ہیں یعنی پوائنٹ آف ویو کی طرف. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے یعنی فرسٹ پرسن. تو فرسٹ پرسن کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوری ٹولڈ بائی دا پروٹاگنسٹ آر اے کیریکٹر ہو انٹریکٹس کلوزلی ود دا پروٹاگنسٹ آر ادر کیریکٹر. Speaker uses the pronoun I, me, we. اس کا مطلب یہ ہے نا
کہ یعنی فرسٹ پرسن میں جو شخص قصہ بیان کرتا ہے یا جو نریٹر ہوتا ہے لوگوں کو جو ہے وہ کہانی پہنچاتا ہے تو وہ یا تو مین کیریکٹر ہوتا ہے یا ایسا کیریکٹر ہوتا ہے جس کا مین کیریکٹر کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن ہوتا ہے اور وہ سارے واقعات خود دیکھ کر جو ہے وہ کہتا رہتا ہے، یعنی پروٹاگونسٹ کے ساتھ جو بھی پیش آتا ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اسی طرح قصے کہانی جو ہے وہ آگے بڑھتی رہتی ہیں، یعنی ریڈر ایکسپیرینسز دا اسٹوری تھرو دا پرسنز آئیز اینڈ اونلی نوز وٹ he she knows and feels. تو فرسٹ پرسن میں یہ بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی یہ بندہ جو ہے وہ جو دیکھتا ہے یا جو فیل کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہی ریڈرز کو بھی پتا چلتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، یعنی what he or she knows and feels. ٹھیک ہے. سیکنڈ پرسن، تو سیکنڈ پرسن کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ پرسن میں story told by a narrator who addresses the reader or some other assumed you. Speaker uses pronouns you, your and yours. Okay, اس کا مطلب یہ ہے سیکنڈ پرسن میں کہ جو بندہ جو ہے وہ کہانی یعنی آپ کو بتاتا ہے، یعنی سٹوری جو ہے وہ نریٹر جو ہے وہ ریڈرز کو بتاتا ہے سیکنڈ پرسن میں، ٹھیک ہے، ریڈرز کو کیا کرتا ہے، ایڈریس کرتا ہے. پھر آتا ہے تھرڈ پرسن. تو تھرڈ پرسن میں ہم جو ہے وہ یعنی اسٹوری ٹولڈ بائی اے نریٹر ہو سیز آل آف دا ایکشن. اسپیکر یوزز دا پروناؤن ہی شی اف دے ہز ہرز اٹس اینڈ دیئرز. اوکے، دس پرسن مے بی اے کیریکٹر ان دا اسٹوری. اوکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھرڈ پرسن میں جو بندہ جو ہے وہ کہانی آپ کو بتاتا ہے تو اسے سب کچھ پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ہر کیریکٹر ہر سچویشن ہر حالت کے بارے میں بتاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب یہ پروناؤن استعمال کرتا ہے ہی شی اٹ دے ہز ہرز، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سب کچھ پتا ہوتا ہے، وہ سارا قصہ آپ کو نریٹ کرتا رہتا ہے یعنی اپنی پوائنٹ آف ویو سے. اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے انوسینٹ آئی یا نائیو نریٹر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوری ٹولڈ تھرو چائلڈز آئی، نریٹرز ججمنٹ از ڈفرنٹ فرام دا ایڈلٹ. تو یعنی باپسی سدوا کا ایک ناول ہے آئس کینڈی مین. آئس کینڈی مین میں جو ہے وہ ایک بچے کی پارسی بچے کی نقطۂ نظر سے وہ کہانی بیان کی گئی ہے پارٹیشن کی، ٹھیک ہے. تو انوسینٹ آئی میں یا نائیو نریٹر میں یہی ہوتا ہے کہ بچہ جس انداز سے جس وے سے واقعات کو دیکھتا رہتا ہے، جس انداز سے وہ واقعات بیان کرتا ہے نا، تو اسی ریڈر اس کی پوائنٹ آف ویو سے سب کچھ دیکھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایڈلٹ کا نقطۂ نظر تو اور ہوتا ہے نا، تو بچے جو ہے وہ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے کسی اور نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ ون اسٹریم آف کانشیسنیس ہے. اسٹریم آف کانشیسنیس میں کیا ہوتا ہے کہ دا ریڈرز ایکسپیرئنس کیریکٹرز تھاٹس اینڈ ریئیکشنز. تو یعنی کیریکٹر جو سوچتا ہے یا جو وہ کہتا نہیں ہے لیکن جو جیسے وہ بات کرتا ہے، جس انداز سے وہ لوگوں کے ساتھ ملتا ہے یا جو وہ کرتا ہے، تو اسی انداز سے کہانی آگے بڑھتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ کسی بندے کے انٹرنل جو تھاٹس ہوتے ہیں یا انٹرنل جو ایکشنز ہوتے ہیں نا، ریئیکشنز ہوتے ہیں، اسی کو بیان کرنے کا نام کیا ہے، اسٹریم آف کانشیسنیس کی تکنیک ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اس میں کیا ہے، تھیم، ٹھیک ہے. تھیم، تو تھیم آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے، اردو میں ہم اسے مرکزی خیال کہتے ہیں، انگلش میں سینٹرل میسج، ٹھیک ہے نا. یعنی اسٹوریز ٹائٹل یوزلی امپسائز واٹس دا اتھر از سیئنگ، ٹھیک ہے نا. اتھر آپ کو کیا میسج دینا چاہتا ہے، اتھر کا پوائنٹ آف ویو کا ہے، اتھر آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ میسج دینا چاہتا ہے. یعنی اس طرح دو طرح کے لٹریچر ہوتے ہیں، ایک لٹریچر پر مورل ڈائڈکٹسزم ہوتا ہے، ایک لٹریچر پر دا سیک آف لٹریچر یا آرٹ پر دا سیک آف آرٹ ہے، آسکر وائلڈ والا جو نظریہ ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ کس طرح اگر وہ رائٹر ایک اپنے ورکس کے تھرو کوئی میسج دینا چاہتا ہے، کوئی فلسفہ، کوئی فلاسفی، کوئی پوائنٹ آف ویو بیان کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسی کی ورک کا سینٹرل میسج یا تھیم ہوگا. اگر کوئی اتر جو ہے وہ آرٹ فار دا سیک آف آرٹ کی فلاسفی کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ یعنی
टीचिंग नहीं करता अपने लिटरेचर्स के थ्रू, ठीक है ना। और मैं आपको कॉमन एग्जांपल्स देता हूँ लिटरेचर में, यानी थीम किस तरह के होते हैं, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा जो हद से ज्यादा डिस्कस हुआ थीम है ना, वो है लव इज ब्लाइंड, यानी बिलीव इन योर सेल्फ, पीपल आर अफ्रेड ऑफ चेंज, ठीक है ना। तो ये सारे जो है वो क्या है, थीम के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। डियर व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। इंशाअल्लाह आगे आपको किस चीज पर वीडियो चाहिए या लिटरेचर में आप किन किन चीजों को सीखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर मेंशन करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए और पाकिस्तान जिंदाबाद।